आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। ये हमारा ऑनलाइन सेशन है जिसमें हम आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आज एक मतलब फिर आपके साथ बड़ी इंस्पायरिंग शख्सियत को लेकर आया हूं जिनकी जिंदगी की कहानी बड़ी जबरदस्त है और बड़े ही उम्दा तरीके से, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से अपनी जिंदगी का आगाज किया और पाकिस्तान से बाहर जाकर यानी इंग्लैंड में अपना नाम बनाया और वहाँ एक मुनफरद शनाख्त बनाई। उनकी जिंदगी के सफर के हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीटर जे डेविड साहब, लाइव फ्रॉम लंदन। आप उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनकी जिंदगी की बातें, किस तरह से उन्होंने अपनी तालीम का आगाज किया, फिर मेडिकल के शोबे में गए, वहाँ नाम बनाया और फिर पाकिस्तान से बाहर रहने के बावजूद जो उनका दिल है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, पाकिस्तान के लोगों के लिए धड़कता है और किस तरह से वो अब भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नौजवानों को तालीम और तरबियत के लिए और खुसूसी तौर पर उस कम्युनिटी के लिए जो जिसको ज़रूरत है तालीम के लिए, जो जिसको मौके देने और जिसको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है इस चीज़ की। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे अंदाज़ा है आपकी मसरूफियात का, लेकिन इसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया, मैं आपका मुशकिल हूँ। सर, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। क्या आपने मुझे काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पे आ सकूं। अगर आपने जो 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 बातें की हैं, आसानी से मैं ये सोच रहा था, ये हो सकता है किसी गलत बंदे को तो आप इंटरव्यू नहीं करें, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ उस तमाम पजीराई का जो आपने मुझे इस प्रोग्राम की इस्तकबालियत में दी है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये आपका बड़ापन है कि आप इस चीज़ को समझते हैं। मैं आपकी ज़िंदगी की कहानी ही जानना चाहूँगा। कहाँ आपकी पैदाइश हुई, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और फिर ये मेडिकल शोबे में आपने जो तालीम हासिल की, इसका शौक शुरू से था, वालिदैन की ख्वाहिश थी, कैसे आप मेडिकल के शोबे में कैसे आए? मेरी पैदाइश फैसलाबाद में हुई। उस वक्त इस शहर को लायलपुर कहा जाता था और अभी तक मेरी पैदाइश 1941 में हुई और मैं अभी 81 साल का हूँ। और इब्तदाई मेरी तालीम जो थी वो फैसलाबाद ही में म्यूनिसिपल स्कूल में हुई और वहाँ से मैंने मैट्रिक भी वहीं से की। मेरी अम्मी एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी और मेरे वालिद मरहूम गणेश मिल में लेबोरेटरी में काम किया करते थे। तो 1956 में हमने फैसलाबाद झंग बाजार में घर लिया। तो वो आबाई घर अभी तक हमारा है और मेरा इस वक्त वहाँ पे एक भतीजा रह रहा है। और मेरी तारीख में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हमारा ख़ानदान जो है वो मसीही ख़ानदान फैसलाबाद में शहर में सबसे पुराना ख़ानदान है और ड्यूरेबल ख़ानदान है जो एक ही घर में वहीं रह रहा है अभी तक। तो आपका अगला सवाल जो है वो शुरू होता है कि मैं मेडिकल कॉलेज में कैसे मेडिकल जो प्रोफेशन है इसमें कैसे गया। देखें, आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको मालूम है कि करियर के जो फैसले हैं वो घरों में वालिदैन करते हैं। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने कोशिश की कि मैं फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लूँ। तो वहाँ पे मैं गया तो मालूम हुआ कि उनके पास जगह नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए कोई पैसे नहीं थे।
تو پھر میں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا اور وہاں ایک مشنری ہوا کرتے تھے، ڈان مکری صاحب. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو ان کے پاس میں گیا. میں نے کہا کہ صاحب میں نے جانا ہے گورنمنٹ کالج تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے مجھے 350 روپے کا چیک دیا. تو ان کا ہے یہ چیک ہے. میں کہا سر یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں، مجھے کسی نے چیک کبھی دیا ہی نہیں تھا. تو پھر ان کو میں کہا سر میرا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے نہ میرے والدین کا ہے، تو مجھے تو پیسے چاہیے. میں نے تو انہوں نے 350 روپے لے کے دیے اور مجھے ان کو فون کیا. اس وقت جو تھے وہ ڈاکٹر اسٹوارٹ ہوا کرتے تھے وہاں پہ. ان کو فون کیا کہ اس کو داخل کر لیں، اس بیوقوف بچے کو جو فیصل آباد میں ہے. تو پھر میں وہاں چلا گیا اور پھر وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی. اور میرے والدین نے مجھے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس میں ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی تھی کبھی، کیونکہ میں نے اپنے والدین کی 100% تابعداری کی ہے. اس کے بعد میں نے داخلہ لیا منسٹر کالج میں 1959 میں. 57 سے 50 میں تھا. اتنا میرا کوئی شاندار ایکیڈیمک وہاں بھی نہیں تھا. اور لیکن میں نے اپنے جو کرسچن ایسوسیشن تھی اس میں کافی حصہ لیا. اور لیکن زیادہ تر میں نے کوشش کی کہ میں محنت کروں تاکہ میں میڈیکل کالج میں داخل ہوں، اور خدا کی مہربانی سے وہ داخل ہو سکا. اور میں نشتر کالج میں 1959 میں وہاں پہ داخل ہوا. صحیح. تو اگین اتنا زیادہ کوئی شاندار میرا ایکیڈیمک کیریئر وہاں بھی نہیں تھا، لیکن میں نے وقت پہ اپنے سارے امتحان پاس کیے. اور کمیونٹی میں وہاں پہ بھی میں نے کافی کام کیا لوکل چرچ میں. اور اپنے وقت کے مطابق میں نے جب میرا امتحان تھے تو میں ہوا. اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب میں نے امتحان دیا. بڑا زبردست آپ کا سفر رہا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ چیلنجز بھی تھے اور یہ اتنی انفارمیشن نہ ہونے کے باوجود آپ نے اپنے پیرنٹس کی فرمانبرداری کی اور اس کو اپنے کریئر کو پرسو کیا. تو اس کے بعد جب آپ نے میڈیکل کو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو پھر کہاں کہاں آپ نے جو ہے وہ سرو کیا، اور اس کے بعد آپ کا پاکستان سے UK کا سفر، یہ کہانی جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی؟ میں نے جب میں نے اپنا کالج ختم کیا، میں نے بتایا آپ کو میں وہاں پہ ٹیکسو ہاسپٹل میں نے شروع کام کیا. تو اس کے بعد میں نے 5 سال مختلف کرسچن ہاسپٹل میں کام کیا. اور 1965 وار میں UCH میں تھا. جب وار ہو رہی تھی تو میں UCH میں تھا، اور وہاں پہ میں انٹرن کا کام کیا کرتا تھا ڈاکٹر بوز کے ساتھ جو کارڈیک سرجن تھے. تو انہوں نے مجھے بلایا ایک شام کو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ابھی ساہیوال جاؤ، کیونکہ وہاں پہ وار جو ہو رہی تھی اس کے حوالے سے امریکن مشنری جو ہیں ان کو نکلنا پڑ رہا ہے. تو وہاں پہ ہمیں کرسچن ڈاکٹر چاہیے جو اس ہاسپٹل کو چلا سکے اور اس کو پروٹیکٹ کر سکے. تو میں تو اس وقت مشکل سے 22 سال کا تھا اور اتنا مجھے زیادہ معلوم بھی نہیں تھا. لیکن میں نے ان کو کہا، میں کہا سر اگر یہ ضرورت ہے میری آپ کو تو میں وہاں پہ ابھی چلا جاتا ہوں. 2-3 سال وہاں پہ کام کیا.
اور پھر میں اس کے بعد اپنے جو سیالکوٹ میں وہاں پہ آ گیا. تو وہاں پہ میں نے 2 سال کام کیا. 69 میں میں 68 میں میری شادی ہوئی. میموریل کرسچن ہاسپٹل میں وہاں میں کام کیا کرتا تھا. تو اس کے بعد ہم 69 میں اور میری اہلیہ شمیم ہم انگلینڈ آ گئے. یہاں پہ ہم ویزے پہ آئے تھے. اس وقت ورک پرمٹ ملا کرتے تھے ڈاکٹروں کو. تو میں نے اپلائی کیا اور میرا نام آیا اور انہوں نے مجھے ایک ورک پرمٹ بھیج دیا کہ آپ جب بھی آئیں جہاں بھی آئیں یہاں پہ نوکری لے سکتے ہیں. تو 1969 میں انگلینڈ آیا جی. پھر آپ نے وہاں شناخت بنائی تو کتنا مشکلات پیش ہوئی پاکستان سے جا کے ایک بیرون ملک میں ایک نئے کلچر میں بالکل ڈفرینٹ چیزیں تھی, اور اس کے بعد پھر وہاں نام بنانا معاشرے میں, نہ صرف اپنی پروفیشنل اس میں فیلڈ میں نام بنایا بلکہ آپ مختلف جو وہاں کی سماجی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں, اور پھر اپنے کمیونٹی کے لیے بھی کافی کام کیا. تو یہ چیلنجز جو تھے ان کو کیسے اوور کم کیا, اور کون کون سے چیلنجز تھے جو آئے لائف میں جن کو آپ نے ٹیکل کیا؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پریشان ہوں یا ڈپریس ہوں. جب ہم آئے تو ہم شمیم کی بہن یہاں تھی, ان کے پاس ہم آئے سیدھے لیسٹر میں, اور وہاں پہ ہم ٹھہرے. تو 6 دن میں نے ان کو کہا جی مجھے تو کچھ کام چاہیے کیونکہ میں تو بیٹھ نہیں سکتا. ان کا نہیں, یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی زندگی کو بھی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں, ایک طویل سفر ہے, اور کس چیز پہ زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی کی زندگی کے سفر کی کیا وہ خوبیاں تھی جو آپ کی کامیابی کی وجہ بنی, اور ہماری نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ پروفیشنل زندگی میں, پرسنل لائف میں, اور ایک کمیونٹی وائز وہ ایک مثال بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ جو بڑا کمپلیکس سوال کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے جب میں لیسٹر میں تھا تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھیں میں آج ہی نزدیک ترین ہسپتال میں جاؤں گا, اور وہاں پہ گیا اور میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے میرے لیے تو مجھے ہاسپٹل میں ایک پورٹر کا کام آنرری مجھے دے دے, تاکہ میں آرام سے بیٹھوں نہ, کچھ کام کرتا رہوں. وہاں سے ہم نے کام شروع کیا. آپ کے سوال جو ہیں وہ یہی ہیں کہ کیسے, کیوں اور کب. تو اس میں جو میرا جو اسٹیک ہے وہ یہی ہے کہ میں نے کبھی ڈپریشن نہیں دیکھی اور کبھی بورڈم نہیں دیکھی. میں ہر وقت 24 گھنٹے کام کرنے والا بندہ ہوں. آج کل بھی 81 کا ہوں اور 7 دن کام کرتا ہوں. میں سرجری کو, اپنے کلینک کو, اپنے سیٹرڈے کو اور سنڈے کو بھی کھولتا ہوں, حالانکہ مجھے اس میں کوئی فنڈنگ وغیرہ نہیں ملتی. تو میرا مشنری ایٹیچیوڈ رہا ہے وقت جو اپنے کام کے حوالے سے, اور اس میں میری اہلیہ نے میری بڑی مدد کی. میرے ماں باپ کی دعائیں میری ساتھ رہی ہیں. I just want your final message. What do you think کہ ہمارے اگر پاکستانی مسیحی نوجوان معاشرے میں اپنی سماجی حیثیت, معاشی حیثیت بدلنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے ایک روڈ میپ ہے, کیا لاہے عمل ہے جس کو اپناتے ہوئے وہ معاشرے میں آگے بڑھ سکتے؟ دیکھیں, محنت کے سوا اور کوئی ایسا جو فارمولا ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر ترقی بچوں کے لیے ناممکن ہوتی ہے. اور ایک بات جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی, کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے.